खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान यू टर्न लेने के मामले में खासे बदनाम हैं। उनके सियासी मुखालफिन हमेशा उन पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो एक बात करते हैं और चंद दिनों बाद, महीनों बाद, हफ्तों बाद उससे फिर जाते हैं। इमरान खान साहब ने जब तहरीक में एतमाद आई और उसके बाद उनकी हुकूमत कायम थी तो उन्होंने एक ख़त लहराया एक जलसे में और कहा कि ये एक खुफिया मरासला है जो पाकिस्तान के सफ़ीर ने वाशिंगटन से भेजा है और इसके मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाना चाहता है और उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल कंस्पिरेसीज़ का नाम दिया। इसके साथ उन्होंने उस सिफारतकार का नाम भी लिया, डोनाल्ड लू, जो इस वक्त असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका में, कि ये इस शख्स ने धमकी दी कि अगर इमरान खान की हुकूमत कायम रही तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका पाकिस्तान पर न जाने क्या कर देगा। ये मामला चलता रहा और खान साहब इस बयानिए को लेके आगे बढ़ते रहे, इल्ज़ाम लगाते रहे और मुसलसल ये जब से उनकी हुकूमत गई ये इल्ज़ाम आयद किया। खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया, फाइनेंशियल टाइम्स एक बहुत मौकर अखबार है उसे, और उस इंटरव्यू में खान साहब ने कहा कि जी ये मामला जहाँ तक मेरा ताल्लुक है ख़त्म हो गया है, यानी कि अमरीकी साजिश का। और ये याद रखिएगा, इमरान खान साहब इम्पोर्टेड हुकूमत का अभी तक नाम लेते हैं और PDM की जो ये हुकूमत कायम है इसको इम्पोर्टेड हुकूमत करार देते हैं। जब फाइनेंशियल टाइम्स के सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया और उसके जवाब में खान साहब ने कहा कि हमें हर एक से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, ख़ास तौर पर अमरीका से। अब ये वही अमरीका है कि जिसने बकौल इमरान खान चंद माह पहले इमरान खान साहब की हुकूमत एक बकौल उनके एक साजिश करके हटाई थी। तो खान साहब से ये सवाल कोई पूछे कि जो इतने अरसे आप ये बयानिया लेके चले हैं तो अब आप इसको नाम देते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं, मैं इससे आगे बढ़ गया हूँ, मैं मूव ऑन कर गया हूँ और यहाँ मेरा ताल्लुक है, ये मामला ख़त्म हो गया है। इससे पहले भी खान साहब अपने मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने चंद साल पहले नजम सेठी साहब पे एक इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि जब वो गवर्नर थे, एक्टिंग गवर्नर थे, तो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने 35 पेंचर यानी कि 35 हलकों में धांधली की बकौल इमरान खान साहब से। बाद में खान साहब ने एक और यू टर्न लिया और कहा कि ये एक सियासी बयान था। अब सवाल ये कि अगर पाकिस्तान में हित्तक इज़्ज़त के कवानीन पर सही तौर पर अमल दरामद होता तो जिस अंदाज से खान साहब अपने मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या कुछ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो अब तक शायद वो दिवालिया हो चुके होते या जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन बावजूद इसके कि वो बग़ैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाते हैं, फ्रेंडली इंटरव्यूज़ देते हैं पाकिस्तान में, जब भी किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के सामने वो आते हैं, कि ज़ाहिर बात है फ़ॉरेन मीडिया के सामने, तो उस पर खान साहब जवाब नहीं दे पाते। और इससे पहले भी एक इंटरव्यू में बार बार एक एंकर ने सवाल किया कि आपके पास क्या सबूत हैं कि आपको कत्ल करने की साजिश की है चंद अहम लोगों ने, तो उसका भी कोई खान साहब जवाब नहीं दे सके। ये बयानिया अपनी जगह पे, लेकिन जो लॉन्ग मार्च पर उनकी एक ज़िद है वो अपनी जगह कायम है और वो लॉन्ग मार्च अभी तक खासा दूर है इस्लामाबाद से, लेकिन वो कुछ देर के लिए वो चलता है और उसके बाद दोबारा वो घरों को वापस चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान जो शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है, मरीज़ों को, तालिब इल्मों को जो अपने काम काज की घर से बाहर निकले हैं, वो एक अपनी मिसाल आप है। और उसी प्रेशर के तहत, उसी अवामी प्रेशर के तहत इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले कहा अपने वर्कर्स को कि वो रोड क्लियर रखें, रास्ते बंद ना करें, लेकिन जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं वहाँ पर परेशानियाँ कायम हैं। इन पर गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में सेनेटर हाफिज़ अहमद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान हैं, PDM के JUI से ताल्लुक़ है। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, हमें ज्वाइन कर रही हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा। आप दोनों हजरात की इजाज़त से अगर शर्मिला फारूकी साहिबा से मैं आगाज़ करना चाहूँगा। शर्मिला साहिबा, आपने ये खबर पढ़ी होगी जो फाइनेंशियल टाइम्स का इंटरव्यू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, वो कहते हैं जी कि ये मेरा मसला नहीं है, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मामला ख़त्म हो गया है और अब हमें अच्छे ताल्लुकात रखने हैं अमरीका समेत। तो इस बयानिए की वजह से जो डैमेज हुआ, क्या ये एक स्टेटमेंट आप समझती हैं काफ़ी है अगर खान साहब कबूल करके मूव ऑन कर जाएं बकौल उनके? जी शुक्रिया शहजाद रज़ा साहब। देखिए, मुझे अफसोस हुआ, हंसी आई, दुख हुआ और मुझे अनफॉर्चुनेटली हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था और हम सबको मालूम है, पूरी कौम को मालूम है कि इमरान खान साहब ने इस बयानिए के ऊपर, इस झूठे बयानिए के ऊपर पूरी कौम को यरगमार बना दिया। पहली बात तो ये है कि ये बयानिया ही झूठा था। अभी कुछ अर्से पहले ऑडियो टेप सामने आई, उसमें आपने देखा कि किस किस्म की गुफ्तगू की गई इस बयानी के हवाले से, कि किस तरह इसको आगे लेके चलना है और किस तरह इसके ऊपर आग भड़कानी है। फिर डिमांड ये रखी गई कि जनाब इसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए, इसकी तहकीकात हो और वरना मैं मानूंगा नहीं। अब अचानक से एज यूजुअल एक यू टर्न आया
جس کے لیے یہ بڑے مشہور ہیں، اور کہا کہ جی دس از بیہائنڈ می، آئی ڈونٹ کیئر، اور ناؤ آئی وانٹ گڈ ریلیشن ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، اور میری گورنمنٹ جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھے گی. تو اتنا عرصہ جو قوم کو اس بیانیے کے اوپر آپ لے کے چلے اور یہ کہا کہ جی غلامی صرف ہم اللہ تعالیٰ کی کریں گے جس کے اوپر ہر مسلمان کا ایمان ہے، لیکن اس کو لے کے انہوں نے مذہب اور سیاست کو جوڑ دیا اور کہا کہ غلامی امریکہ کیوں کریں، اور اس بیانیے کو لے کے انہوں نے قوم کو بے وقوف بنایا نہ جانے کتنے جلسے جلوسوں میں. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی امریکی سازش کی وجہ سے جو اپوزیشن کے ساتھ ملے اور مجھے نکالا گیا. تو یہ تمام جو ایک پورا ریٹورک چلتا رہا جی پچھلے مارچ سے لے کے اب تک، مطلب آپ سوچیں کہ یہ کیا ایک دیکھیں قوم کو بے وقوف بنانا، قوم کا شمیلہ صاحبہ، اور ایک ایسے وقت میں وہ تو خان صاحب نے تو کوشش کی کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ قرار دے دیں. آپ سمجھتی ہیں کہ باوجود اس کے خان صاحب جو بھی کہتے رہیں اتنے سنگین الزام یا الزامات کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ کیونکہ ابھی تو بیان کی حد تک ہے، ہمیں مطلب اس پہ تحقیقات کر کے کوئی چیز سامنے نہیں ہے ہمارے. دیکھیے بات یہ ہے the damage done to Pakistan foreign policy is شاید almost irreparable. جب آپ کسی ملک کے اوپر ایسے سنگین الزام لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اپوزیشن کے ساتھ مل کے ایک سازش کی اور ایک گورنمنٹ کو نکالا، تو this is a very serious allegation. جی بالکل. اور پھر آپ اچانک سے ایک دن اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی it's behind us, now we want good relations with the US. It doesn't work like this. لیکن عمران خان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وی ور ان فیکٹ ایکسپیکٹنگ کہ کسی دن بھی یہ بیانیہ یہ ڈراپ کر دیں گے، آپ کچھ اور پکڑ لیں گے. تو انفارچونیٹلی میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ اگر ایک لیڈر ہے اور اس کی ایک فالوئنگ ہے تو اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے قوم کے ساتھ استعمال کریں. ٹھیک، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا شرمیلہ فاروقی صاحبہ. حافظ حمداللہ صاحب، آپ بھی کافی سیاسی انتقام کا نشانہ بنے اور کافی کچھ جھیلا آپ نے. اب خان صاحب جو بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایگزٹ چاہتے ہیں کہ جتنا وہ آگے لے گئے ہیں اپنے ورکرز کو یا خود جتنا آگے چلے گئے ہیں تو ان کو واپس آنے کا راستہ ملنا مشکل ہو رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شہزاد بھائی. دیکھیے عمران خان خود کہہ چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ یو ٹرن لینا یہ عظیم شخصیت اور قیادت کی بہت بڑی پہچان اور علامت ہے. اور جتنے بھی یو ٹرن انہوں نے لیے ہیں یہ سب سے بڑا اور میگا یو ٹرن ہے. جو انہوں نے امریکی سازشی بیانیہ قوم کے سامنے رکھا اور ایک سیفر کو بنیاد بنا کر، وہ سیفر جو آڈیو لیکس کے نتیجے میں سب کچھ واضح ہوا کہ اس سیفر کے ذریعے ہم کھیلیں گے. اچھا سوال یہ ہے کہ آپ اس سیفر کے ذریعے کھیلیں گے، اس کا یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے سیفر میں وہ کچھ نہیں ہے، جو سازش کی بات وہ کرتے تھے. تو جب نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو کس کے ساتھ، کس کو مد مقابل بنا کے کھیلیں گے، کس کو دھوکہ دیں گے، کس کی جذبات سے کھیلیں گے؟ قوم کی جذبات سے. آپ ریاست سے کھیلیں گے، ریاست کو تماشا بنائیں گے. آپ ریاستی اداروں سے کھیلیں گے، اس کو تماشا بنائیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے. آپ کبھی کسی کو جانور کہیں گے، کسی کو میر جعفر کہیں گے، کسی کو میر صادق کہیں گے. جو آپ کا مخالف ہو اس کو آپ نے اسی سیفر، اسی امریکی سازش کے بیانیے کی بنیاد پر آپ نے غدار کہا. آپ کو معلوم ہے خاتون اول کی جو ارسلان کے ساتھ وہ آڈیو ٹیلی فون کال پہ باتیں ہو رہی تھی کہ فلان کو غداری کے ساتھ کنٹیکٹ کر دے. تو یہ ساری باتیں یہاں تک آپ چلے گئے کہ آپ نے کہا کہ جو میرا ساتھ نہ دے میرا مخالف ہے وہ مشرک ہے، لہٰذا یہ شرک ہے. اور آپ سپریم کورٹ سے بار بار اپیلیں کرتے رہے کہ سیفر کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ امریکہ نے بہت بڑی سازش کی ہے. آپ باقاعدہ نام لے رہے تھے ڈونلڈ لو کا، اس کا نام لیتے رہے. اور 2 دفعہ قومی سلامتی یا 3 بار قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا. انہوں نے بار بار کہا، یہاں تک کہ 2 جرنل پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان میں پہلی دفعہ ISI کا جنرل پریس کانفرنس کرتے ہوئے قوم دیکھ رہا ہے، اسی بنیاد پر کہ آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا.
آج اتنی آسانی سے تم کہتے ہیں کہ وہ قصہ پارے نہ ہوا، وہ ماضی کا حصہ بن گیا، آگے بڑھو. نہیں، اس طرح نہیں ہے. کیوں آگے بڑھے؟ اب وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں، آگے کیوں بڑھے؟ وہ آپ نے اداروں پر غداری کا الزام لگایا، آپ نے اداروں کے سربراہوں پر غداری کا الزام لگایا، آپ نے پوری قومی سیاسی قیادت پر غداری کا الزام لگایا، آپ نے اسی سائفر، اسی امریکی سازشی بیانیے کو بنیاد بنا کے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے ایک غیر آئینی رولنگ دی. اس کے نتیجے میں آپ نے پوری پارلیمنٹ کو گالی دی. اس کے نتیجے میں تم نے سجسٹ کیا پریزیڈنٹ اسمبلی کو توڑ دی. لہٰذا قانون، وزیر قانون ہو جو اس وقت فواد چودھری ہے، اسپیکر ہو، ڈپٹی اسپیکر ہو، عمران خان ہو اور صدر پاکستان ہو، یہ سب مل کے اس نے پوری ریاست کو عالمی کٹہرے میں کھڑا کیا. یعنی اس کو باقاعدہ پوری دنیا کے ساتھ لڑوانے کی کوشش کی. اچھا لیکن ایک بات ہے، اب دو کام، میں ایک بات ہو کر جی اس نے دو چیزوں کو نشانہ بنایا، ایک بلکہ تین چیزوں کو، ریاست کو، جی ریاستی معیشت کو اور آپ کی دفاعی قوت کو. یہ سب انہوں نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. اب مقصد کیا ہے اس کا؟ بنیادی چیز یہ ہے یو ٹرن لینے سے. مقصد پہ میں آتا ہوں. ایک سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں، جب سمجھتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ سارے لوگوں کے ساتھ پریزیڈنٹ بھی شامل تھے، تو آپ نے تو ان کی امپیچمنٹ کا پروسیس بھی سٹارٹ نہیں کیا. آپ ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک سمبولک ہو سکتا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اہل نہیں ہے اس منصب کے. دیکھیے شہزاد بھائی، بات یہ ہے، یہ تو آپ کا ماننا ہے ویسے. یہ شخص احتساب کا نعرہ لگا کر یو ٹرن لیا، نیا پاکستان کا نعرہ لگا کے یو ٹرن لیا، ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے اسلامک ٹچ کا نام دے کر یو ٹرن لیا. آج حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. کس سے حقیقی آزادی؟ آج اسی کا غلام بن رہا ہے. پی آر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی امریکہ کے ساتھ جو کل گالی دے رہے تھے. اب آپ نے مواخذے کی بات کی، محاسبے کی بات کی. ہمارا مطالبہ یہ ہے، میں بحیثیت ترجمان پی ڈی ایم اور جمعیت علماء اسلام کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ، صدر اور عمران خان کے جتنے بھی بیانات ہیں وہ سارے سامنے رکھ کے بشمول ڈپٹی اسپیکر اور بشمول قانون کے وزیر سپورٹ نے اس کو آئین شکن ثابت کیا ہے. اس کو بنیاد بنا کر اس کا مواخذہ ہونا چاہیے، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، صدر پاکستان کا اس کے بھی اور عمران خان کے خلاف بھی محاسبہ ہونا چاہیے. قانون کے گرفت میں اس کو لانا چاہیے. کیا ایک آدمی اتنی ببانگ دہل ریاست کو نشانہ بنایا؟ بالکل صحیح کہا. اسی امریکی سازشی بیانی کی بنیاد پر معیشت کو بنیاد بنایا، اداروں کے سربراہوں جو کو مقصد آپ نے کہا نا دیے. کہ اس بیان سے اور اس پیچھے ہٹنے سے مقصد کیا ہے، وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. کیسر احمد شیخ صاحب، محاسبہ ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے اس نقطے پہ. تو اصولی بات تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب اگر ایک جھوٹا بیانیہ لے کے چل رہے تھے تو دوسری جانب جو ہے بڑے سنجیدگی کے ساتھ اس پہ تحقیقات اور وہ مراحل جو ہے مکمل ہونے چاہیے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جاتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا اور اس بنیاد پر آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی کر سکتے. لیکن شاید وہ کام ابھی مکمل نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب اصل میں کیوں یو ٹرن لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کی پلاننگ نہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں. پہلے وہ ایک بات کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، نہ کسی سے مشورہ کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ایک سائفر کا یہ جو بیانیہ دیا اور بڑے دھوم دھڑکے سے دیا. اب انہوں نے محسوس کیا کہ اگر یہ بیانیہ جاری رہے گا تو امریکہ جیسا ملک جس کا دیکھیں نا، اگر فرض کیجئے ان کو کسی صورت میں پرائم منسٹر بھی کل کو بن جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ امریکہ جیسا ملک جس کے پاس ساری آئی ایم ایف ہے، انہی کی پشت پناہی پہ آئی ایم ایف ہوتی ہے. آئی ایم ایف میں اگر وہ ووٹ نہ دیں، بہت بڑا حصہ ہے اس میں یو ایس کا. اسی طرح ہمارا ایف اے ٹی ایف ہے، اس میں بھی ان کی بڑی ہے اور فارن پالیسی ہے. تو وہ ساری اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے ایمبیرس محسوس کر رہا ہوں جو میں رشیا گیا. اسی بیانیے میں انہوں نے یہ بھی کہا. جی بالکل کہا. تو ان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا پالیسی رکھنی ہے. یو ٹرن اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں رشیا گیا اور اس کے فوراً بعد یوکرین وار شروع ہو گئی، لیکن میرا جو وزٹ ہے وہ کئی مہینوں پہلے سے طے تھا. جی وہ یہ فرماتے یہ انہوں نے کہا اور یہ ہوگا بھی ایسا ہی. میں نہیں کہہ رہا کہ اسپانٹینیس ہے، لیکن آپ صورتحال کے حساب سے فیصلہ تو کر سکتے تھے. اس وقت وہ چاہتے تو اس وقت وہاں سے بھی دورے کو ملتوی کر دیتے یا کوئی بیان دیتے ایسا وہاں نیوٹریلٹی. خان صاحب کا دیکھیں نا، کوئی ایک چیز ہو نا، یہ ہم صاحب نے بہت اچھی حافظ صاحب نے بات کی،
کوئی بات تو ہونا. دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ IMF میں جانے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا, یہ بیان ان کا باقاعدہ بیان ہے. اب کس بیان کی ان کو, وہ کہتے تھے TT کے ذریعے پیسے بھیجو, وہ کوئی آفیشیل پیسے ہی پاکستان میں نہیں. کوئی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اسٹیٹس کیسے چلتی ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ بس یوتھ جو ہے, ینگ جنریشن, وہ بغیر سوچے اچھا سمجھے خان ان کے صاحب بطور وزیر اعظم یا اس سے پہلے یہ چیزیں تو جانتے ہوں گے نا کہ اگر میں امریکہ کے بارے میں اس قسم کا بے بنیاد الزام لگاؤں گا تو پاکستان کے اوپر اس کے کیا منفی اثرات پڑ سکتے ہیں. ان کو یقیناً علم ہوگا اس چیز کا. وہ علم تو, لیکن ان کا دیکھتے تو رہے, انہوں نے بار بار کہتے رہے. پریزیڈنٹ بائیڈن نے ان کو ٹیلی فون نہیں کیا, 6-8 مہینے وہ کوشش کرتے رہے. انہوں نے اپنے نمائندے بھی وہاں بھیجے اور کوشش کی کہ ٹیلی فون پہ بات کر لے. وہ کوئی بات لیکن ایسی تھی ان کے, انہوں نے ٹیلی فون پہ بات بھی نہیں کی. یہاں انڈیا کے وزیر اعظم مودی صاحب, ان کو پرائم منسٹر صاحب کال کرتے تھے تو وہ فون نہیں اٹھاتے تھے. اب بتائیے نا, انہوں نے اپنا پرسیپشن جو دیا ہے نا پوری دنیا کو کہ ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے, ان کی بات پہ کوئی کمٹمنٹ ان کی ہے, اس کو انہوں نے آنر ہی نہیں کرنا. کل کو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ایک سیاسی بیان, آپ ہی نے حوالہ دیا 35 پینچرز کا, وہ کہتے ہیں سیاسی بیان. تو ان کو کون پکڑے گا؟ اس کو بات تو یہ ہے کہ یوتھ جو ان کے ساتھ ہے, جو وہ لوگوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ پاکستان کو کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جو آج کل کے حالات ہیں, ان حالات میں لانگ مارچ وہ کر رہے ہیں. ان کے 2 مطالبے ہیں. ایک تو یہ فوری الیکشن کرا دیں. اگر اس مطالبے پہ, اس پہ کہ دھونس پہ ہم الیکشن کروا لیتے ہیں, آج الیکشن بھی ہو جائے, تو جو فرض کیجئے ہار جائے گا کوئی پارٹی, وہ پھر جہاں دھونس لے, کیونکہ دھونس کا تو اثر ہو گیا, لوگ مارچ ہو گیا, لوگوں کا دھمکی دی کہ ہم آ جائیں گے اسلام آباد. اب 25 کروڑ آدمی ہیں, اس میں سے ہر پارٹی کے پاس لاکھوں لوگ ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لاکھوں لوگ ہر پارٹی اکٹھی کر سکتی ہے. اگر یہ ہم نے طریقہ کار بنا لیا, دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ان کو کوئی احساس اس بات کا نہیں ہے. 2 ہی مطالبے کر رہے ہیں نا. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوری الیکشن کرا لیں, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف جو ہے وہ ان میں ان کی بھی مرضی ہونی چاہیے. اب وہ پرائم منسٹر کا ساری دنیا مانتی ہے, آئین آپ کا پریراگیٹو ہے پرائم منسٹر کا, تو کیسے یہ کوئی تو ملک کو اصل میں انہوں نے, لوگ اس وقت اپنا سرمایہ لے کے باہر جا رہے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اکانومی کی جو ہماری صورتحال ہے, نہ ہمارا ریونیو بڑھ رہا ہے, میں نے پہلے ہی آپ سے ذکر کیا, اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی, کوئی پیسہ پاکستان میں نہیں آ رہا. اس وقت ویتنام جیسا چھوٹا ملک, وہ اس میں $30 بلین کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک, اور ہمارے یہاں کوئی پیسے نہیں آ رہا. اکانومی کے اوپر یہ سب عمران خان صاحب اس کے موجب ہیں. وہ انہوں نے ٹرمائل ایسا کر دی ہے, پولیٹیکل ٹرمائل ہے. اس پہ ذرا ڈیٹیل سے آپ سے بات کرتا ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی کیسر احمد شیخ صاحب بھی, کہ ٹھیک ہے ان کی ایک سپورٹ بیس ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے, بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا, لیکن ابھی بھی ان کی ایک بہت بڑی وہاں پہ سپورٹ بیس ہے, وائٹ سپریمیسسٹ جتنے بھی ہیں. تو خان صاحب, لیکن اکثریت امریکی لوگوں کی یہ سمجھ چکی ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ شاید غلط ہوا تھا. تو آپ کے خیال میں پاکستانی عوام کی اکثریت یہ سمجھ گئی ہے کہ خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ایک وہ غلط فیصلہ تھا اور اب وہ فیصلے کو کبھی نہیں دہرانا چاہتے؟ کیا یہ پلس ہے لوگوں کی, آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیے, میں تو اتنا جانتی ہوں کہ قوم بالکل یہ جانتی ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اور 3 سال قبل وہ رہے, تو اس وقت انہوں نے قوم کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. انہوں نے وعدہ کیا تھا کروڑوں گھر بنانے کا, لاکھوں نوکریاں دینے کا, بے روزگاری کم کرنے کا, غربت کم کرنے کا, مہنگائی کم کرنے کا. لیکن ان 3 سالوں میں پاکستان نے بدترین بے روزگاری دیکھی, انپریسیڈنٹڈ انفلیشن دیکھی, مہنگائی, غربت دیکھی. تو قوم بالکل یہ جانتی ہے کہ عمران خان تو بڑے وعدے کر کے آئے تھے. عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ 90 دن کے اندر کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا, ہر گھر میں روزگار ہوگا. تو وہ تو کسی کو ملا نہیں نا. ان کے جو ووٹر تھے سب سے زیادہ تو وہ مایوس ہوئے جو یہ خواب دیکھتے تھے کہ ایک نیا پاکستان آئے گا, وہاں پر ہر گھر کے اندر خوشحالی ہوگی. وہ ایسا تو ہوا نہیں. پاکستان تو جس نہج پہ پہنچ گیا تھا وہاں تو اس کا دیوالیہ نکل جاتا. اور اب اس سے لے کے ان کے جانے کے بعد بھی اب دیکھیے کہ مشکل سے مشکل حالات ہیں, کیونکہ پاکستان کو سنبھالنا, معیشت کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کہ جس مرحلے پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے اور جو ان کی پالیسیز تھیں, چاہے وہ آپ انٹرنل پالیسیز کی بات کریں, چاہے فورن پالیسی کی بات کریں, بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ he did not have a plan. کوئی پلان ہی نہیں تھا. اور اس وقت بھی کوئی پلان نہیں ہے. ابھی بھی جب بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جی میں آؤں گا تو میں نیا پاکستان بناؤں گا, لیکن نیا پاکستان وہ بنائیں گے کیسے؟ جب ماضی میں وہ کنٹینر پہ بات کرتے تھے تو کہتے تھے میرے پاس تو ایک شیڈو گورنمنٹ ہے, میرے پاس ہر
ڈپارٹمنٹ کے لیے بالکل 10 ایکسپرٹس موجود ہیں، تو پھر وہ کیا ہوئے؟ کتنے وزیر خزانہ بدلے گئے، کتنے چیف سیکرٹریز پنجاب بدلے گئے، کتنے آئی جیز بدلے گئے، مطلب کیا ہو رہا تھا پنجاب کے اندر؟ سندھ کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا سندھ کو۔ اچھا ایک سوال ہے شرمیلا صاحبہ، ایک سوال یہ ہے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان نے 3.5-4 سال جو حکومت کی اس میں 0 کارکردگی تھی، اور آپ باقاعدہ اس کی ایک فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ لوگ بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب وہی آپ الزام لگا رہے ہیں اور ایک بیانیہ لے کے چل رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی، راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ لوگ عوام کے پاس جائیں گے تو یہ ایک طرف عمران خان کا بیانیہ ہوگا، دوسری طرف آپ کے سوال بھی ہوں گے بہت سارے۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ لوگ کس کی طرف زیادہ جھکیں گے، کس کی طرف زیادہ مائل ہوں گے، اٹریکٹ ہوں گے؟ دیکھیے لوگ جو ہے نا، پاکستان کی قوم جو ہے وہ بڑی باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے they know who delivers and who does not deliver۔ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی سیلاب کے حوالے سے جو پاکستان میں تباہ کاریاں ہیں، تو کون شخص ہے اور کون سے وہ لوگ ہیں، کون سے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں جو ان سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کون سے وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی اس جدوجہد میں لگے ہیں کہ کس طریقے سے واپس اقتدار کے اندر آئیں اور قوم کو دوبارہ بیوقوف بنائیں۔ پیپل نو، لوگ جانتے ہیں، لوگ دہائیاں دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال آل سیڈ اینڈ ڈن، میں یہاں پر بیٹھ کے بالکل فیصلہ کہ اگلے الیکشن کے اندر اس کو کتنی سیٹیں ملیں گی۔ ہاں ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی اپنی ایک فین فالوئنگ ہے جی، اور ظاہری بات ہے بولیں گے۔ مجھے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پورے الیکٹورل پروسیس کو ایک مذاق بنا دیا کہ 7 سیٹوں سے خود کھڑے ہو گئے، کیا ان کی جماعت کے اندر ان کو کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اس قابل ہو کہ ان کو ان سیٹوں کے اوپر کھڑا کرتا الیکشن جیتنے کے لیے؟ اور ان سیٹوں پہ دیکھیے نا دوبارہ الیکشن ہوگا، تو the entire process has been ridiculed۔ اور ہر الیکشن پہ نہ جانے کتنا پیسہ، کتنا ایفرٹ لگتا ہے، اس کا ان کو بالکل اندازہ ہے۔ لیکن آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اس میں قوانین میں تبدیلی لے آئیں، تبدیل کر دیں، کسی ایک شخص کو اجازت نہ دیں کہ وہ ایک سے زیادہ نشستوں پہ الیکشن لڑے۔ اس قسم کے لوگ یہاں پر موجود ہیں تو بالکل تبدیلی ہونی چاہیے، بیکاز یہ تو پھر ایک الیکٹورل پروسیس کو مذاق بنا دیا ہے۔ بالکل ٹھیک، میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب۔ حافظ حمداللہ صاحب، ابھی آپ نے کہا مقصد، وہ سوال جواب آپ کا بیچ میں رہ گیا تھا، تو اس کا مقصد خان صاحب کیا ہے؟ اور ایک اچھی سیاسی مخالفت کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک اچھے سیاسی مخالف کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالف پہ نظر رکھے کہ اس کی اگلی موو کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد، ایسے یو ٹرن کے بعد خان صاحب کا اگلا لاہ عمل آپ کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شہزاد بھائی، اس شخص کی ترجیحات میں نہ قومی ترقی شامل ہے، نہ اس شخص کی ترجیحات میں معاشی ترقی شامل ہے، نہ پاکستان دفاعی قوت بننا ان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ 4.25 سال حکومت میں اور حکومت سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے معیشت کو تباہ کیا، اقتدار میں تھا تو بھی معیشت کو تباہ کیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے IMF سے سخت شرائط کی بنیاد پر معاہدہ کیا، اور اسی معاہدے کو جب اس کو اندازہ ہوا کہ میری حکومت جانے والی ہے، اسی معاہدے کو انہوں نے توڑا، ٹھیک، اور اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیا اور معیشت کو ڈبو دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک ایک بہت بڑی پروجیکٹ تھی، میگا پروجیکٹ، انہوں نے امریکہ کے کہنے پر اس پروجیکٹ پہ کام روک دیا۔ وہ اور خفیہ دستاویزات جو پاکستان اور چائنا کے درمیان تھے وہ انہوں نے IMF کے حوالے کیا۔ یہ ساری وہ چیزیں، آخر میں انہوں نے اسٹیٹ بینک بھی IMF کے حوالے کیا۔ جب اپوزیشن میں آئے، ابھی جو وہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن میں ہوں، میں تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ اپوزیشن میں ہے، کیونکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے۔ کہاں ہے وہ اپوزیشن؟ وہ تو آج بھی حکومت میں ہے، صرف ان کی کرسی چلی گئی ہے، وہ وزیر اعظم نہیں ہے۔ اس لیے وہ جب کرسی سے ان کو ہٹایا گیا عدم اعتماد طاری کے نتیجے میں، ان کی سابقہ جو وزیر خزانہ شوکت ترین ہے، وہ جو ظفر جگڑا یا آپ کا تیمور جگڑا جو KP کا وزیر خزانہ ہے اور پنجاب کے وزیر خزانہ کے سے IMF کا جو معاہدہ ہو رہا تھا، کیا باتیں کر رہے ہیں کہ باڑ میں جائے پاکستان، اصل مسئلہ تو خان کا ہے، جب خان نہیں ہے تو پاکستان کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں جو یہ شخص پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو
تو پھر پاکستان کی دفاعی قوت بھی کمزور ہوگی اور پاکستان میں یا آپ کے خیال میں ان کا مقصد معاشی مسائل پاکستان بھی کی پیدا ہوں گے؟ دفاعی قوت کمزور کرنا ہے؟ دیکھیں ابھی آ رہا ہوں اسی پر. جی. اب ان کی جب ابھی یہ ٹرن جو انہوں نے لیا، ان کو پتہ ہے کہ امریکہ سے لڑنا، مغرب سے لڑنا، کہ انہوں نے غالباً امریکہ کے بھی ایک صحافی کو انٹرویو دیا ہے جی اور CNN کو، اور جرمنی کا بھی ایک اینکر پرسن ہے خاتون غالباً ان کو بھی دیا ہے، اور فائنینشیل ٹائمز والوں کو بھی دیا ہے. یہ تین، اور ان تینوں کو انٹرویو اور سوالات کے جوابات وہ دیے جو آپ کو وہ صحافی جو پاکستان میں ان کے منظور نظر ہے. سوالات بھی وہ دیتے ہیں، جوابات بھی اپنے مرضی کے دیتے ہیں، لیکن بیرونی جو آپ کے اینکر پرسن اور میڈیا ہے ان کی سوالات کو جوابات اگر آپ سنیے تو کسی کا بھی جواب وہ نہ دے سکے. ادھر ادھر دائیں بائیں کر کے انہوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی. اب ان کو یہ سمجھ آیا کہ اگر میں نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے، اقتدار میں آنا ہے، انڈیا اور پوری دنیا، پاکستان ہمارے دشمن کے آنکھوں میں کٹک رہا ہے. آپ کی فوج، آپ کا مضبوط ملک معاشی طور پر اور دفاعی طور پر، اور آپ کا ایٹمی اثاثہ، ایٹمی ہتھیار، اثاثہ جات، یہ دنیا کو پسند نہیں ہے. جب دنیا کو پسند نہیں ہے تو امریکہ سے اور مغرب سے لڑ کے اس کو تباہ کرنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا عمران خان نے یو ٹرن لے کے اب ان کے ساتھ قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص امریکہ کے ساتھ، کیونکہ جو فرم انہوں نے لیا ہے، امریکی فرم جو انہوں نے ہائر کیا ہے، وہ فرم ہے جو بنیادی طور پر ان کی کاوش یہ ہے کہ پاکستان کی ایٹمی اثاثے کو ختم کیا جائے، ایٹمی ہتھیار کو کنٹرول اور قبضہ کیا جائے، رول بیک کیا جائے. جب وہ فرم ہے تو اس کا بنیادی ایجنڈا تو پاکستان کو کمزور کرنا ہے. اس شخص کی یوٹرن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان سب کو ملا کے، ان کو خوش کر کے، پیار کے پنگے بڑھا کے، محبت کی وہ اثرات پیدا کر کے، پھر اس کے ساتھ مل کے پاکستان کو، پاکستان کے فوج کے ساتھ وہ لڑنے کا ایک نئی جنگ اور نئی آغاز کریں گے. کیونکہ انہوں نے اس 7 مہینے میں ریاست کے خلاف جنگ لڑی ہے، معیشت کے خلاف جنگ لڑی ہے، ریاستی اداروں کے خلاف جنگ لڑی ہے. یہ باتیں جو انہوں کل تک وہ کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں. اگر یہ شہزاد رضا کرتے یہ باتیں، اگر یہ باتیں حافظ حمداللہ کرتا، اگر یہ باتیں کوئی اور پارٹی کی قیادت یہ باتیں کرتے، آج آپ کے خیال میں وہ کہاں ہوتے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت آپ کی ہے، اگر انہوں نے کوئی قانون ابھی کی ہے اسی پر آپ کیوں نہیں کاروائی؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. اس شخص کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اعتماد میں لے کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انہوں نے لڑنا ہے پاکستان کی فوج سے جو 7 مہینے سے لڑ رہا ہے. ابھی مغربی دنیا اور عالمی قوتوں کو اچھا یہ کام تو وہ آسانی کے ساتھ جب وزیر اعظم تھے تب بھی کر سکتے تھے. پاکستان کے جو اہم اثاثے ہیں یا پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہے، بطور وزیر اعظم وہ ایسے اقدامات کر سکتے تھے جو نقصان پہنچتا. دیکھیں آپ کے خیال میں نقصان نہیں پہنچا ہے؟ میرے خیال میں جنرل یحییٰ نے پاکستان کو توڑا، جو نقصان اس توڑنے میں پاکستان کو پہنچا، میرے خیال میں عمران خان نے اس سے زیادہ نقصان پہنچایا. نقصان تو پہنچایا انہوں نے، اور کیا نقصان آپ پہنچائیں گے پاکستان کو؟ ابھی آپ نے شیخ صاحب کی باتیں سنی، جب آپ کی معیشت زمین بوس ہو جاتی ہے تو روس تو ٹوٹ گیا نا. جب سوویت یونین تھی ان کی معیشت تباہ ہوئی، خلافت عثمانیہ تھی، سلطنت عثمانیہ، ان کی معیشت زمین بوس ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ تو اس شخص نے تو اسی پر کام کیا، آپ کی معیشت تباہ کی. اسی پہ کیا ہے؟ جب انہوں نے رول بیک کیا، اس پر کام روک دیا، اسٹیٹ بینک اور یہ سب کچھ IMF کے حوالے کیا، وہ معاہدہ کیا اور توڑا بھی. دونوں صورتوں میں انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کیا. اس شخص کا مقصد یہی ہے، ایک عالمی ایجنڈے کے تحت. پہلے صرف مولانا صاحب کہتے تھے، آج پوری سیاسی قیادت اس بات پر متفق ہے کہ اس شخص کا ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے، پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کی تکمیل میں ہے، بلکہ اس شخص کا ایجنڈا ایک عالمی ایجنڈا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. بالکل. کیسر احمد شیخ صاحب، اب ایک تو یہ اگر ایجنڈا ہے جیسے مولانا حافظ حمداللہ صاحب فرما رہے ہیں، تو ایک تو حکومت کا کام ہے کہ اس ایجنڈے کو بے نقاب کرنا. دوسرا کام شاید یہ ہے کہ آپ جیسے سیاستدانوں کا کہ جو لوگ ون ریزن اور اندر ان کے پیچھے ہیں یا ان کے اس ایجنڈے کو بائے کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ان کو سمجھانا، ان کے ذہنوں میں جو ان کی برین واشنگ ہوئی ہے اس کو ان کو واپس لے کے آنا. تو یہ 2 مشکل کام ہیں اور وقت کم ہے، معیشت کی حالت بھی خراب ہے. تو یہ چیلنج جو ہے یہ الیکشن تک کس طریقے سے آپ لے کے چلنا چاہتے ہیں آگے؟ شہزاد بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے اس نے تو اس سے پہلے ایک آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ اپنے دور میں بھی تو کر سکتے تھے. جی. تو انہوں نے اپنے دور میں جو کشمیر کا الحاق کروایا انڈیا سے،
انہوں نے کر لیا انڈیا نے, کوئی ریئیکشن نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. یہ اتنا بڑا ہمارا 75 سال کی جدوجہد اور جو کشمیر کے ساتھ ہماری ایفیلیشن, وہ سارا ایک سری نگر روڈ نام رکھ دیا یہاں روڈ کا, اور ایک سرینا کے سامنے وہ لکھ دیے کہ اتنے دن اور اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں کہ ہلاک ہو گیا کشمیر کا, انڈیا نے کر لی, کوئی ریئیکشن نہیں کیا. اور اس وقت جب آئے تھے وہ صدر صاحب سے مل کے وہاں وہ ٹرمپ سے, تو وہ اس وقت کہہ رہے تھے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو بات یہ کہ نقصان تو انہوں نے اپنے دور میں ہی پہنچایا. اب ہمارے پاس دیکھیے نا, اصل بات ہے جو نقصان وہ کر کے گئے ہیں نا, معیشت اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک دم ہم اس کو واپس کر لیں, خوشحالی کا دور آ جائے. دیکھیں نا, یہ کوئی 4,500 ارب روپے کا ہمارا یہ 2022 میں بجٹ میں خسارہ ہوا ہے. بجٹ کا خسارہ ہے, جو خسارہ ہوتا ہے یا نوٹ چھاپتے ہیں یا قرض لیتے ہیں, جس سے مہنگائی بڑھتی ہے. اب مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی. میں کہوں فرینکلی, میں آپ کو بتاتا ہوں, 7 مہینے میں باوجود کہ ہمارے پرائم منسٹر اور ان کی حکومت کے اور تمام پارٹیوں کی بھرپور کوشش کے, ہم کوئی مہنگائی میں بہتری نہیں لا سکے, ہم کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے, ہم کوئی فارن ڈائریکٹ کیونکہ وہ چھوڑا ہوا تھا انہوں نے جو معاملات, اس کو ٹائم لگے گا, اس کو وقت لگے گا. اور یہ بات صحیح ہے کہ عام آدمی کو تو اس کا پتہ نہیں ہے, اس کو تو الیکشن میں جانا ہے نا, تو ہمیں کنونس کرنا ہے اور مشکل کام ہے. نہیں لیکن دیکھیں, یہ تو ایک خان صاحب کے لیے ایک ان کی خوش قسمتی کہیں کیا کہیں, جیسے بھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 بڑے صوبوں میں گلگت بلتستان اور کشمیر میں ان کی حکومت ہے. وفاقی حکومت یا مہنگائی, سارے لوگ اس کو جوڑتے ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ, تو یہ تو ایک ڈبل جیپرڈی ہے کہ ایک طرف آپ عمران خان کی حکومت کا جو سمیٹ رہے ہیں, جو بھی انہوں نے کچرا پھیلایا یا اس کو جو غلط کام کیے, دوسرا پھر لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا, مشکل فیصلے بھی جو ہے آپ لے رہے ہیں. کوسچن اس کہ اس سارے معاملے کے دوران جو لوگ عمران خان کے اس ایجنڈے کو بائی کر رہے ہیں, انہیں آپ کیسے سمجھا پائیں گے کہ یہ غلط ہے؟ میں وہی تو دیکھیں نا, بات یہی پولیٹیکل سیاسی بات ہے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیے یہ ایسا بات نہیں ہے, ہماری کل مہنگائی میں صوبے دستور ان کی حکومت ہے بڑے صوبوں میں, لیکن صوبوں کا اتنا, میں اگر حقیقت آپ کو بتاؤں نا نیوٹرل ہو کے, تو زیادہ تر فیڈرل گورنمنٹ کا اثر ہوتا ہے. سارے کا سارا ہمارا ٹیکس جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, جو معاشی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ساری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. تو صوبوں کا 20-25% حصہ ہوتا ہے اور 75% اس مہنگائی میں فیڈرل, ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے. لیکن ہم کنونس کر رہے ہیں اپنے طور پہ, یہی باتیں جو ہم آپ سے کر رہے ہیں اپنے حلقوں میں بھی کر رہے ہیں, اور باشعور لوگ سمجھتے ہیں. یہ بات ایسی بھی نہیں ہے کہ لوگ, ان کا جو خیال ہے نا کہ ان کو بہت پاپولیرٹی مل رہی ہے, یہ جو لانگ مارچ کریں, میں تو نہیں دیکھ رہا کہیں بھی کوئی بندے بار ہمارے علاقے مثلا چنیوٹ میں انہوں نے کوشش کی, مجھے تو 100 بندہ بھی نظر نہیں آیا ان کے باوجود پروپیگنڈے کے کہ کسی ایک وقت میں اکٹھے ہو گئے ہوں, باوجود اشتہار دینے کے, باوجود سارے پروپیگنڈا. یہ ایسی بات نہیں ہے, لوگ باشعور ہیں, لیکن ہم بھی مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہے, جو حقیقت ہے. اور اتنا آسان بھی نہیں ہے, اس کے لیے ڈراسٹک سٹیپ لینے پڑیں گے. اور دیکھیں نا, میں آپ کو ریونیو کی بات کر رہا ہوں. انڈیا کا ریونیو ان کی قومی آمدنی کا 17% ہے, ہمارا 9% ہے. اگر ہم لوگ بھی, میں بزنس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں, ہم بڑے انڈسٹریلسٹ کی بات کر رہا ہوں, ہمیں زیادہ ٹیکس, ڈائریکٹ ٹیکس دینا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس جو غریب آدمی پہ یا درمیانے لوگوں پہ, ہمارے جو لون ہے نا, بس ایک آخری بات یہ کر رہا ہوں, ہم جو قرضہ دیتے ہیں نا, اس سارے کا سارا قرضہ زیادہ تر امیر لوگوں کو جاتا ہے. انہوں نے جو ٹرف پہ دیا نا لون, بہت بڑا لون دیا. ابھی اسٹیٹ بینک کے گورنر آئے تو ہم نے ان سے فائنانس کمیٹی میں پوچھا, تو تقریباً 450 ارب روپے کا جو قرضہ دیا نا عمران خان نے بغیر انٹرسٹ کے 0% پہ, وہ تقریباً 100 بڑے گھرانوں کو دے دیا. یہ بات تو کرتے ہیں کہ امیر کا پاکستان دوسرا ہے, یہ تو کریٹ ہی نہیں. ایس ایم ایز ہمارے یہاں درمیانے اور چھوٹے درجے کے جو بزنس مین ہیں, ان کو صرف 7% قرضہ ملتا ہے, اور 93% بڑے اداروں کو ملتا ہے. بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو امپروو کریں. میں بار کہہ رہا ہوں, اور میں آپ کو ایک بات, ابھی میں تقریر کر کے آیا ہوں قومی اسمبلی میں نے یہ کہا ہے کہ جو اسمبلی کا رول ہے نا, وہ ہماری جو اوور سائٹ ہے وہ بھی کمزور ہو رہی ہے. چند ادارے, صرف ان کے انڈیویجولز, اسٹیٹ بینک ہے تو تب ان کا گورنر, ایف بی آر رہا ہے تو ان کے چیئرمین, وہ کسی پوچھتے ہی نہیں. بالکل ٹھیک.
تو ان کی ہماری جو اوور سائٹ ہے نا ویری رائٹ، وہ پارلیمنٹیرین کی بڑھنی چاہیے بالکل، تاکہ ہم بہتری کر سکیں. بالکل ٹھیک. شرمیلا فاروقی صاحبہ، اب بات ہوتی ہے کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے وفاقی حکومت کو اگر انہوں نے اس سارے انتشاری صورتحال سے نکلنا ہے. اب وہ سخت فیصلے کیا ہوں گے، کس صوبے میں ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ول موجود ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسا وقت آیا کہ جب وفاقی حکومت سمجھے کہ اب یہ ناگزیر ہے کوئی اسٹیپ اٹھانا، تو وہ پولیٹیکل ول پی ڈی ایم میں، پیپلز پارٹی میں، تمام اتحادی جماعتوں میں موجود ہے اس وقت کہ وہ کوئی مشکل فیصلہ کر لیں؟ دیکھیے شہزاد، وفاقی حکومت کو بڑا سوچ سمجھ کے آگے چلنا پڑے گا. ہم تو شروع دن سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ یہ خونی مارچ ہوگی، اور وہ خونی مارچ ہی نکلی. 4 لوگ تو بیچارے ویسے ہی اپنی جان سے گئے. ایک بیچاری معصوم جرنلسٹ جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ بیچاری چلی گئی. ایک اور شخص. اس طریقے سے دیکھیں نا ان لوگوں کا کیا قصور تھا. جمہوریت کے اندر اور فعال جمہوریت کے اندر آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ جلسے جلوس نکال سکتے ہیں، لیکن وہ پرامن ہونے چاہیے. کسی کی جانی مالی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں ریاست کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے. اب یہاں پر دیکھیے جس طریقے سے عمران خان صاحب چل رہے ہیں، he doesn't care. ان کو کوئی فکر و فاقہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی نقصان ہو نہ ہو. ان کو صرف اپنے آپ سے مطلب ہے، اقتدار میں آنے سے مطلب ہے. جی یہ تو بات ہو گئی. یہ سوال میرا ایک ہے شرمیلا صاحبہ، یہ بات تو بالکل بار بار ہو گئی. سوال میرا سنیے گا کہ ابھی کچھ دن پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک آبزرویشن دی. انہوں نے کہا جی رستے روکنا ایک شیطانی عمل ہے، یعنی سپریم کورٹ کا جج یہ بات کر رہا ہے. سو اصولی طور پہ قانونی کوئی چارہ جوئی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اگر وہ احتجاج تو نہیں کر رہے، وہ تو جی ٹی روڈ سے آ رہے ہیں، روڈ بلاکس ہیں، تو پھر یہ تو پرامن احتجاج نہ ہوا. اس پہ تو مطلب بڑی تیزی سے کام ہونا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ایک جمہوریت کے اندر اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل لیڈر کو آپ اگر یہ کام کرنے سے روکیں گے، احتجاج کرنے سے، تو ظاہری بات ہے بات ریاست پہ اور حکومت وقت پہ آتی ہے. اور ہمارا ماننا اور سوچنا یہی ہے کہ فریڈم آف ول ہونی چاہیے، فریڈم آف ایسوسیشن ہونی چاہیے، فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے، لیکن اس سے کسی کو نقصان نہ ہو. اٹ کمز وتھ اٹس لمیٹیشن. اب اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 ہی دیکھیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ زمین کے اوپر فساد مت پھیلاؤ اور یہاں پر صرف امن پھیلاؤ. اب اگر آپ ایک ریلیجس پس منظر سے بھی دیکھتے ہیں تو بھی یہ غلط ہے کہ جس طریقے سے ٹائر جلائے جاتے ہیں، جس طریقے سے ان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات دیکھیے اس کے اندر عمران خان کی اپنی لائف کو تھریٹ ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری اپنی لائف کو تھریٹ ہے، تو ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا اس وقت ریاست کی ذمہ داری آ جاتی ہے. نہیں اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ بلیو کرتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن پہ، فریڈم آف اسپیچ پہ، فریڈم آف اسمبلی پہ، لیکن ایک بڑا سمپل سا کوسچن ہے کہ سڑکیں بلاک کرنا کیا پرامن احتجاج ہے یا نہیں؟ دیکھیے سڑکیں بلاک کرنا، کتنے لوگ ٹریفک میں پھنس گئے، ایمبولینسز ہیں، بچے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، بیمار ہیں، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی دفتر سے آ رہا ہے. تو آپ تو لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں نا، ایک نظام زندگی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. ہاؤ کین دس بی ایکسیپٹیبل اور جسٹیفائیبل؟ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو یعنی کہ یہ پرامن احتجاج کے زمرے میں نہیں آتا؟ نہیں آتا. یہ پرامن احتجاج نہیں. آپ نے احتجاج کرنا ہے، کوئی آپ ایسا لوکیشن جا کے وہاں پر احتجاج کریں. آپ نے احتجاج ہی ریکارڈ کرنا ہے جہاں پر لوگوں کی معمول زندگی ڈسٹرب نہ ہو. ویری رائٹ، ویری رائٹ. پرامن احتجاج نہیں کہتے. حافظ صاحب، سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، اب جیسے شرمیلا فاروقی صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ پرامن احتجاج کے زمرے میں نہیں آتا راستے بلاک کرنا. اب ایک قومی شاہراہیں ہیں، اس پہ میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے. آپ کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو تو پنجاب میں اگر قومی شاہراہ اگر صوبائی حکومت کی معاونت سے بند کر دی جائے تو اس پہ آپ کے اور میرے حقوق کہاں گئے؟ اور پھر ہم پنجاب حکومت سے سوال کریں کہ یہ کیوں ہوا، یا وفاقی حکومت کی طرف دیکھیں. دیکھیے آپ ہمیشہ عمران خان کی تقریر ہمیشہ ہم سنتے ہیں، وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، قانون کی بالادستی اور حکمرانی کی بات کرتے ہیں، آئین کی عملداری کی بات کرتے ہیں. حالانکہ آئین کی عملداری کی بات وہ شخص کر رہا ہے جو خود سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ آئین شکن ہے. قانون کی حکمرانی کی بات وہ کرتا ہے جو خود قانون ان کے سامنے قانون کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی وہ شخص جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں بددیانت ثابت ہوا ہے،
وہ قانون کی بات کرتا ہے. وہ شخص جو فارم فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ کیس میں جھوٹا اور چور ثابت ہو چکا ہے وہ انصاف کی بات کرتا ہے, وہ قانون کی بات کرتا ہے. پہلے تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر. یہ تو ہو گیا نا, ہم کس سے سوال کریں. اب آئیے اس بات پر کہ وہ جب ایک طرف قانون کی بات کرتے ہیں, خود قانون اور آئین کی وائلیشن کرتے ہیں, ان کو وائلیٹ کرتے ہیں. راستے بند کرنا, کیا آئین اس کو اجازت دیتا ہے؟ یہ جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, کیا اسلام راستے بند کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کسی مولوی سے تو پڑھی ہے نا ریاست مدینہ کیا ہے وہ اس قسم کا. آپ دیکھیے کہ ایک صوبائی حکومت کی سرپرستی میں, پنجاب صوبائی حکومت کی سرپرستی میں آپ نے تمام راستے بند کیے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا 2 بندے بیٹھے ہیں, 2 بندوں نے راستہ بند کیا اور پولیس کی نگرانی میں. اب اگر پولیس ریاست کی ہے, پنجاب حکومت عمران کی ذات کے لیے نہیں ہے, پاکستان کے لیے ہے, تو کیا 2 بندے راستے بند کر سکتے ہیں؟ نہیں بند سکتے. مریض آتے ہیں, بچے آتے ہیں, تعلیمی ادارے آپ کے سارے بند ہیں. تو اس کا آپ کی باتوں سے تو یہ اندازہ میں لگا لوں کہ جب تک پاکستان مسلم لیگ کاف کی پنجاب میں حکومت رہے گی لوگ اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں, آپ 25 مئی کو آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے دعویٰ بولا اسلام آباد پر, تو اس میں تو کے پی کی حکومت اور گلگت بلتستان کی حکومت دونوں ان کی سرپرستی میں یہ دونوں حملہ آور ہوئے اسلام آباد پر. دونوں وزراء اعلیٰ بھی آئے, دونوں وزراء اعلیٰ بھی آئے تھے اور پولیس بھی ساتھ تھے. تو اس صورتحال کو دیکھ کے یہ تو باقاعدہ آپ کے اکائیاں ریاست کے خلاف لڑ رہی ہیں. روکنا کیسے ہے یہ بتائیں نا, یہ تو سخت ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری اپنی جگہ پر, ہم احتجاج کرنے کی, جلسے کرنے کی اجازت دیتے ہیں, لیکن لوگوں کا راستہ بند کرنا یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے جس کی دائرہ اختیار میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ حکومت اگر ان کی معاونت کر رہی ہے, جب وہ حکومت ان کی خود معاونت کر رہی ہے, تو پھر وفاق کو اور پارلیمنٹ کو وفاق اور پارلیمنٹ کو اس پر سوچنا چاہیے. جیسے انہوں نے یو ٹرن لیا, امریکی سازشی بیانی ہے, اس کو بھی اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کے خلاف مؤثر فیصلے ہونے چاہیے, اقدامات اٹھانی چاہیے. یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ بالکل. کیسر احمد شیخ صاحب, وہ کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے, دیکھیں نا, ان کا اپنا دوست فیصل وابڈا نے کہا کہ یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ اس میں بڑا خون بہے گا, بڑا قتل و غارت ہوگا. اس کا تو پرپز ان کا یہی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ان کو روکیں, یا کسی طریقے سے قانونی طریقے سے بھی اگر روکیں گے ان کا پرپز حل ہو جائے گا نا. یہ ٹھیک ہے کہ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ یہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ سڑکوں پہ ہر ایک کا, اور اس سے تو لا اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن اس وقت مشکل یہ ہوئی ہے, جو 5th جنریشن باہر ہے اس میں جو دیکھو نا جس طرح وہ روز جلسے کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو اس پہ اکسا رہے ہیں. اگر کوئی خون ہو جائے گا یا قتل ہو جائے گا یا کوئی مارا جائے گا اس میں, بالکل, تو پھر ان کا تو پرپز جو مقصد ہے ان کا وہ ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کیسر صاحب, یہ بالکل بڑا اچھا سوال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں اگر وہ پورٹ سے آنے والی روڈ بند کر دے پیپلز پارٹی, اور کہے جی کہ احتجاج اور یہاں سے کچھ نہیں جائے گا, ملک کا جو معاشی پہیہ جام ہو جائے گا, چند دنوں میں وہاں سے کچھ نہ ترسیل ہوگی کسی قسم کی. اگر ایسی بات ہے تو وفاقی حکومت کوئی نہ کوئی یقیناً بات سوچے گی, یا ہم یہ سوچیں گے جی کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ جو مرضی کریں, یا پنجاب میں قافلی کی حکومت ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, وفاقی حکومت کو اس میں سوچنا ہے, لیکن نہیں ایکشن کیا جا رہا نا. ہمارے یہاں بھی ہمیں قوت فیصلہ نہیں ہو رہی, کیونکہ ہم یہ ڈر رہے ہیں کہ یہ جو ان کا پرپز ہے کہ یہاں اب آپس میں جھگڑا ہو جائے, اور سارے دیکھیں ہمارے اس وقت جو حالات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ پورا اس طرح کی ٹسل بنا دی گئی ہے, ٹرمائل اس طرح کا کر دیا گیا ہے کہ احتمال ہے کہ اس پہ اگر کوئی ہم صحیح طرح بھی روکے, یہ پھونک کے قدم اٹھانے والی بات. یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اس کو, دیکھیں نا. اور ہمارے پاس تو بہت وفاقی حکومت کے کافی پاورز ہیں, لیکن ان تمام پاورز کو یہ دیکھنا پڑے گا. جو پیچھے آپ نے دیکھے نا, اس سے پہلے کے جو واقعات ہوئے, آپ نے دیکھا لال مسجد میں جو لال مسجد کا واقعہ ہوا, تو اس سے یہ اصل میں یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاسی حکومتیں فیصلے کرتی ہیں, اور کرنا تو اس کے علاوہ تو اور کچھ چارہ نہیں ہے. میں نے آج کی تقریر میں یہ کہا ہے کہ یہ جو نیوٹرلز ہے نا, وہ ان کو بھی ان کے ذمہ بھی ملک کی سلامتی بیرونی حملوں سے بھی اور اندرونی بھی معاملات سے. تو اس وقت تو ضرورت ان کی بھی ہے, وہ بٹھائیں نا. یہ جو آپس میں ٹسل ہو گئی ہے, دیکھیے اس سے کوئی آگے بڑھے گا نہیں معاملہ. اگر ہم زبردستی روکتے ہیں نا,
جو روکا جا سکتا ہے، لیکن اس سے میں محسوس کرتا ہوں کہ معاملے کا حل نہیں نکلے گا اور جھگڑا بڑھ جائے گا، آپس میں اور ٹسل ہو جائے گی، وہی ان کا مقصد ہے۔ نہیں، وہ عمران خان صاحب کو تو کئی دفعہ دعوت دی گئی، وہ تو آپ کے ساتھ نہیں نہیں بیٹھنا چاہتے، وہ نہیں بیٹھنا چاہتے، پھر کیسے ان کا بنائیں گے؟ مقصد یہی ہے نا، ان کا اداروں پہ وہ حملہ کر رہے ان ہیں، کا تو مقصد یہی ہے کہ یہ سارا معاملہ اس نیج میں پہنچے کہ آپس میں جھگڑا اور بڑھ جائے۔ صرف ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کا نام وہ بڑے احترام سے لیتے ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ سمجھتے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی کم مانتے ہیں، جب انہوں نے نام ادب سے جب نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہوا، جی جی، سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ آج اس کا ووٹنگ کروائیں، ہم 12 بجے تک وہاں بیٹھے رہے اور انہوں نے ووٹنگ نہیں کروائی، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے یہ جو ریجیم چینج کا نعرہ لگا کر ان کو بھیج دیا اور اسمبلیاں توڑ دیں، اور 12 بجے رات کو سپریم کورٹ کھلی، تو آج تک تو اس کو تانے دے رہے ہیں کہ رات 12 بجے اسمبلی سپریم کورٹ کی انہوں نے کورٹ نہیں تو پھر ہم کیا کریں عوام کہ وہ کہیں کہ ایک دن سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو سب ٹھیک ہوگا کیسے؟ یہ ذرا سمجھائیں۔ عوام سوال کرتے ہیں کہ آپ معیشت ٹھیک کریں گے، الیکشن میں جائیں گے، الیکشن جیتیں گے، ایک سٹیبل گورنمنٹ قائم کریں گے، تب یہ درست ہوگا، کیسے ہوگا؟ دیکھیں جب تک ہم پولیٹیشین آپس میں اس کو تکلیف دہ معاملات کو دیکھ رہا ہوں، میں جو میری نظر میں جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، یہ کسی کے جب تک ہم سب نہیں چاہیں۔ سر یہ تو آپ کی 100% درست بات ہے کہ سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے، لیکن ایک سیاستدان جب بیٹھنا نہیں چاہتا، آپ زبردستی تو نہیں پکڑ کے بیٹھائیں گے؟ نہیں، لیکن اس کے ساتھ پیچھے فالوئنگ بھی ہے۔ دیکھیے اس کو پولیٹیکلی مد نظر، ایک تو ایک قانونی طور پہ بالکل قانونی طور پہ کیا جا سکتا ہے، ہر جگہ دیکھیے اس کو انفورس بھی آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے تمام پارٹیوں کو اس پہ۔ آج میں نے ابھی اسمبلی میں کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی کو چاہیے کہ اسی پہ ڈیبیٹ کروائے، فل فلیج سیشن، اس بات پہ جو سوال آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں نا، یہ اس کا مشترکہ تمام پارٹیاں اپنے ذمہ داری لیں، کیونکہ آگے کانسیکوینسز اس کے بھی ہو سکتے ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا۔ بہت شکریہ آپ کا شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، حافظ عبداللہ صاحب، کیسر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی، اب ساری سیاسی جماعتیں تو یک زبان ہو کے بات کر رہی ہیں، لیکن ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب پارلیمان اس میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے، یہ میرے سے بہتر یہ جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں وہ جان سکتے ہیں، لیکن جیسے بھی بات کی کیسر احمد شیخ صاحب نے یا شرمیلا فاروقی صاحبہ نے اور حافظ عبداللہ صاحب نے کہ ول کی ضرورت ہے، مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ اب وہ مشکل فیصلے کب کرنے ہیں یہ ہمیں بھی انتظار ہے اور لوگوں کو بھی۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔